बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जेल की सलाखों के पीछे था और मेरे साथ बैठे कैदी मुझसे पूछ रहे थे, तुमने क्या जुर्म किया है? मैं खामोश रहा तो एक दूसरा कैदी बोला, उसने कत्ल किया है, एक सोने की अंगूठी के लिए। सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे, मगर मैं उन्हें क्या बताता। मैंने सोने की अंगूठी के लिए ये नहीं किया, ये तो मैंने। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। ये किसी के एहसासात हैं, किसी के जज्बात हैं, बल्कि सच कहूँ तो दुनिया में मौजूद हर अमल और हर रद्द-ए-अमल के पीछे कोई ना कोई एहसास और कोई ना कोई जज्बात ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत का जज्बा ताकतवर है। लेकिन आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें जो कदम उठाया गया, क्या वो वाकई नफ़रत में उठाया गया या उसके पीछे कोई और जज्बा था? वो इंतकाम था, गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, वो बेबसी थी, या वो क्या था? इस बात का इजहार तो आप सुनने वाले कमेंट सेक्शन में ही करेंगे। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जमशेद की है। कहानी का आगाज़ जमशेद के वालिदैन की ज़िंदगी से हुआ। जमशेद के वालिद, जिनका नाम माजिद अली था, और उसकी वालिदा, जिनका नाम आमना बीबी था, ये दोनों नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जब आमना ब्याह कर माजिद के घर आई थी, उस वक्त माजिद फ्रूट की रेहड़ी लगाया करता था और 3 भाइयों का कच्चा सा एक मकान था। फिर गुज़रते वक्त के साथ जब वालिदैन की वफ़ात हुई, भाइयों ने वालिद की इस वाहिद छोड़ी हुई विरासत को तकसीम करना चाहा, तो इस कच्चे मकान का क्या मिलना था। लिहाजा इस मकान को औने पौने दामों बेच दिया गया और तीनों भाइयों ने थोड़ी बहुत जो रकम आई उसे आपस में तकसीम कर लिया। आमना ने उस वक्त अपने शौहर को मशवरा दिया कि इस रकम से उसे कोई कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, कोई छोटा मोटा अपना काम। लेकिन माजिद ने इसकी बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने वो थोड़ी सी रकम भी किसी ऐसे शख्स के पास रखवा दी जो कि प्रॉफिट देने का वादा कर रहा था, और फिर वही हुआ जिस बात का आमना को डर था। 6 माह बाद वो शख्स मंजर से गायब हो गया। पहले पहल वो ये कहता रहा कि रकम डूब गई है, मुनाफा नहीं हुआ, मैं ज़रूर दूंगा, मैं दे दूंगा, और फिर गुज़रते वक्त के साथ साथ वो शख्स सही मंजर से गायब हो गया। आमना और माजिद के हाथ कुछ भी नहीं आया। माजिद तो एक लापरवाह सी तबीयत का मालिक था। उसे इस बात की परेशानी 2-4 दिन तो महसूस हुई, लेकिन फिर वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। लेकिन आमना के दिल को गहरा सदमा लगा था। ये सोचकर वो अफसरदा हो जाया करती थी कि अगर ये रकम उनके पास होती, वो उसका कुछ कर लेते, और कुछ नहीं तो बैंक में ही रखवा देते ताकि उसके बच्चे के काम आ जाते, क्योंकि आमना अब उम्मीद से थी। लेकिन माजिद ने बीवी की एक ना सुनी और वही किया जो उसका अपना दिल चाहा, और नतीजे में वो इस मामूली रकम से भी हाथ धो बैठा। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। दोनों मियाँ बीवी ने शहर के एक पसमानदा से इलाके में एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया था। इस मकान की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी। यहाँ ना बिजली थी, ना पानी था, और मकान भी गली से बहुत ज़्यादा नीचे था। जैसे ही बारिश होती तो सारी गली का पानी इस मकान में आ जाया करता था। इसी वजह से उसका किराया सिर्फ 700 रुपये था। माजिद इसी में खुश था कि वो रोज़ाना के चंद 100 रुपये कमा लेता था। दोनों मियाँ बीवी पेट भर कर खाना खा लेते थे, और फिर माजिद रात को खर्राटे मारते हुए अपनी नींद पूरी किया करता था, जबकि आमना को ये सोचकर नींद ही नहीं आती थी कि उसके आने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाएगी? क्या उसका बच्चा एक महरूमियों भरी ज़िंदगी गुजारेगा? ये सोच सोच कर तो आमना की रातों की नींद उड़ चुकी थी। मगर दुख की बात यह थी कि उसके शौहर को इस बात का ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं था। और फिर 9 माह का ये अरसा गुजर गया। आमना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये तो खुशी की बात थी, लेकिन जैसे ही आमना और माजिद की नज़र बच्चे के वजूद पर पड़ी, खुशी हवा में उड़ गई। आमना का बेटा अधूरा वजूद लेकर दुनिया में आया था। उसकी एक टांग अधूरी थी, पाँव मौजूद ही नहीं था। माजिद, जो खुशी खुशी बच्चे की तरफ बढ़ा, उसने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम पड़ा कि बच्चा तो अधूरा है, उसका तो एक पाँव ही नहीं है, माजिद ने फ़ौरन बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर 12 बज गए, माथे पर बल पड़ गए। अपनी बीवी की तरफ नफ़रत से देखकर कहने लगा, ये पैदा किया है नमूना तुमने 9 महीने के बाद। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे बेटे की नेमत से नवाजेगा,
وہ بیٹا بڑا ہوگا، میرا بازو بنے گا، ہم دونوں باپ بیٹا مل کر کمائیں گے اور اس غربت کی زندگی سے نکل آئیں گے۔ لیکن تم نے یہ پیدا کیا، اس سے تو اچھا تھا کہ یہ بچہ مردہ پیدا ہوتا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ہونا اور نہ ہونا تو ایک برابر ہے۔ شوہر کے منہ سے اتنے سخت الفاظ سن کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی اور کہنے لگی، خدا سے ڈرو ماجد، اس بچے کو میں نے تخلیق نہیں کیا، میں نے صرف اسے جنم دیا ہے۔ اس کو بنانے والی ذات تو وہ اوپر بیٹھی ہے، وہ اسے مکمل بنائے یا ادھورا بنائے، یہ تو اس خالق کی مرضی ہے۔ لیکن ماجد نے حسب معمول سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور آمنہ اپنے بچے کے ادھورے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے زار و قطار رونے لگی۔ آمنہ جو بچے کی پیدائش سے قبل یہ سوچا کرتی تھی کہ بچے کے آ جانے سے اس کی اس بے رنگ زندگی میں شاید کوئی رنگ شامل ہو جائے گا، اسے خوشی محسوس ہوگی، اس کا دل و دماغ اپنے بچے میں الجھ جائے گا اور اس کی پریشانیاں شاید کچھ کم ہو جائیں گی۔ مگر بچے کی آمد کے ساتھ ہی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وقت یوں ہی صبح و شام کر کے گزرتا رہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ آمنہ اور ماجد کا یہ بیٹا، جس کا نام جمشید رکھا گیا تھا، یہ بھی بڑا ہوتا گیا، عمر کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ لیکن جمشید بھی اپنے ماں باپ کی طرح تنگ دستی کی اور محرومیوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی میں دور دور تک بچپن کی خوشی جیسا کچھ موجود نہیں تھا۔ ایک طرف اس کے گھر کے حالات تھے جو نہ تو اسے خوش رہنے کی اجازت دیتے تھے، نہ اسے پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت دیتے تھے، نہ اسے کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتے تھے، اور دوسری طرف اس کا ادھورا وجود جو اسے باہر بچوں میں جا کر کھیلنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ جمشید ہر روز صبح اور شام کے وقت کھڑکی میں بیٹھ کر باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں پر نظر ڈالتا، اور اس وقت اس کا دل اندر سے مچلتا تھا۔ بے اختیار اس کے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ وہ اٹھے، باہر جائے، بچوں کے ساتھ کھیلے، مگر جیسے ہی وہ باہر گلی میں جاتا، بچے اپنا کھیل چھوڑ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، حیرت سے اس کی ٹانگ کو دیکھتے جو نیچے سے بالکل مڑی ہوئی تھی، گول مول سی، وہاں پاؤں موجود ہی نہیں تھا۔ بچے حیرت سے وہاں ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے، اس سے پھر طرح طرح کے سوال کرتے، جمشید تمہارا پاؤں کدھر گیا؟ کیا کٹ گیا؟ کیا کسی مشین میں آیا تھا؟ کیا تم کسی گاڑی کے نیچے آ گئے تھے؟ کیا تم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے؟ پھر تم جوتا کیسے لیتے ہو؟ کیا تم ایک ہی پاؤں پہنتے ہو؟ دوسرے پاؤں کا کیا کرتے ہو؟ اس طرح کے ہزاروں سوال بچوں کی زبانوں پر ہوتے تھے، اور جمشید کے پاس ان میں سے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے چہروں کی طرف دیکھتا، جہاں کسی کے چہرے پر اس کے لیے طرز تھا، ہمدردی تھی، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور جمشید ان سب سوالوں سے گھبرا کر واپس اپنے گھر کے اندر آ جاتا، اور پھر اگلے دن وہ ہمت ہی نہیں کر پاتا تھا باہر جانے کی۔ روز بروز گزرتے وقت کے ساتھ اس کی یہ ہمت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اندر بند ہوتا جا رہا تھا، تنہا رہنا پسند کرتا تھا۔ اور دوسری طرف قدرت کو شاید آمنہ کی اور آزمائش بھی منظور تھی۔ وقت گزرتا رہا، جمشید بڑا ہوتا رہا، لیکن آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور اولاد سے نہ نوازا۔ اس کی یہی ایک اولاد تھی جو ادھورا وجود رکھتی تھی۔ جمشید نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ باپ تو بے حد لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن جمشید ماں کی طرح ہر وقت سوچ میں گم رہتا تھا۔ وہ اب یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے خود کچھ کرنا چاہیے، اور اسی سوچ کے بعد اس نے گھر سے قدم نکالا اور اپنے لیے کام تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک ہوٹل پر اسے برتن دھونے کا کام مل گیا تھا۔ یہ کام اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ اسے بیٹھ کر کام کرنا تھا۔ چلنے پھرنے والا کام اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، لہٰذا اس نے خوشی خوشی اس کام کو قبول کیا اور تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے لگا۔ دوسری طرف ماجد تھا، جب کبھی اس کا دل چاہتا تو وہ ہفتے 10 دن بعد فروٹ خریدتا اور ریڑھی سجا لیتا، اور شام کو چند 100 روپے کما کر گھر لے آتا، لیکن یہ بھی اس کے اپنے موڈ پر منحصر تھا۔ خود تو وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتا تھا اور شام کو گھر آ کر سو جایا کرتا تھا۔ گھر صرف اس کے لیے ایک ہوٹل یا سرائے تھا جہاں وہ سونے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن روزانہ اپنی بیوی سے منہ ماری کرنا نہیں بھولتا تھا، اسے روزانہ یہ طعنہ دینا اور یاد کروانا کہ تم نے ایک اولاد پیدا کی، وہ بھی ادھوری۔ ماجد اپنا فرض سمجھتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا خاموشی سے ماجد کی یہ باتیں سنا کرتے تھے، لیکن ایک دن ماجد نے ان دونوں ماں بیٹے کے سر پر جیسے ایک بم پھوڑ دیا۔ وہ ایک عورت کو گھر لے آیا۔ یہ 30-35 برس کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ دونوں ماں بیٹا منہ کھولے ماجد کی طرف دیکھ رہے تھے، جب ماجد نے بتیسی نکالتے ہوئے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ دونوں ماں بیٹا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
کہ اس ایک کمرے کے گھر میں ماجد نے ایک اور عورت کو بھی حقدار کر لیا تھا۔ پہلے ہی وہ تینوں ایک کمرے میں سوتے تھے، اب کیا کریں گے؟ وہ دونوں بھی خاموشی سے دیکھ ہی رہے تھے کہ ماجد نے اپنی نئی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسے گھر میں موجود اس واحد کمرے کے اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آمنہ کو آواز دے کر کہا، اپنا اور جمشید کا بستر اٹھا لو، باہر برآمدے میں لگا لینا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جمشید مٹھیاں بھینچتے چپ چاپ یہ منظر دیکھتا رہا۔ رات ہوئی تو دونوں ماں بیٹا برآمدے میں بستر لگا کر لیٹ گئے تھے اور وہ دونوں میاں بیوی اندر کمرے میں موجود تھے۔ کمرے سے گاہے بگاہے ہنسنے کی، قہقہے لگانے کی اور بات چیت کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماجد نے ان دونوں ماں بیٹے کو جیسے اپنی زندگی سے کسی مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا تھا، اور اب تو اس نئی عورت کے آ جانے کے بعد گھر کا نظام ایک عجیب ہی ڈگر پر چل نکلا تھا۔ گھر کا جو تھوڑا بہت کام تھا وہ پہلے کی طرح آمنہ ہی سر انجام دیا کرتی تھی۔ وہ عورت تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، نہ وہ آمنہ کو بلانا پسند کرتی تھی اور نہ ہی آمنہ بلا وجہ اس سے بات چیت کرتی تھی۔ شام ہوتی ماجد گھر واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی جو وہ سیدھا اپنی نئی بیوی کے پاس لے جاتا۔ دونوں میاں بیوی مل کر کھانا کھاتے اور پھر دونوں میاں بیوی سو جاتے۔ آمنہ اور جمشید نے کھانا کھایا ہے یا نہیں اس بات سے ماجد کو کوئی غرض نہیں تھی، نہ اس نے کبھی اس بارے میں معلوم کیا تھا۔ جمشید اس بات پر بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ اسے تھوڑا بہت کام ملا ہوا تھا، وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ جمشید باہر کام کرتا تھا ہر وقت اور آمنہ گھر میں، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آمنہ کی طبیعت کچھ نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ حالانکہ اس نے کام کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے چپ چاپ کام سر انجام دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت جلد تھک جایا کرتی تھی اور خاص طور پر رات کے وقت کبھی کبھی اس کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھتا، لیکن وہ بڑی صابر عورت تھی، اپنے اس درد کو بھی چپ چاپ سہ جایا کرتی تھی۔ لیکن جمشید دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کار اس نے ایک دن ہوٹل کے مالک کو بتا کر وہاں سے چھٹی لی اور اپنی ماں کو سرکاری ہسپتال لے گیا۔ 3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب آمنہ کی باری آئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ آمنہ کے پتے میں پتھریاں ہیں اور جلد ہی اس کا آپریشن کرنا ہوگا ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر جمشید پریشان ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کتنا خرچ آئے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر سرکاری اسپتال میں آپریشن کرواؤ گے تب بھی 20-30 ہزار کا خرچ ہو ہی جائے گا۔ جمشید نے ماں کے لیے دوائی لی اور اس دن گھر واپس لوٹا، لیکن اسی دن اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ میں زیادہ محنت کروں گا اور 30,000 روپے جمع کروں گا اور اپنی ماں کا آپریشن کروا لوں گا۔ میرے پاس ایک ماں ہی تو ہے، میں اس کی صحت کا خیال رکھوں گا، اپنی ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جمشید نے ہمت باندھی اور واقعی اس نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ دن میں 3 جگہ ڈیوٹی کرنے لگا۔ ایک ہوٹل میں برتن دھو کر وہ دوسرے کا رخ کرتا اور دوسرے کے بعد تیسرے کا۔ اس نے 3 ہوٹلز میں برتن دھونے کا کام پکڑ لیا تھا اور وہ سارا دن ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری جگہ پر چکر لگاتا۔ ہوٹل کے مالکان بھی اس سے زیادہ باس پرس نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا بہت محنت کر رہا ہے۔ دن رات 3 جگہ پر ڈیوٹی کرنے کے بعد آخر کار 3 مہینے کے اندر اندر جمشید نے 30,000 روپے جمع کر لیے۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ جلد ہی اپنی ماں کا آپریشن کروا لے گا، اس کی ماں تندرست ہو جائے گی۔ جمشید اپنی طرف سے منصوبے بنا رہا تھا، وہ پرعزم تھا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن رات ہوٹلوں میں کام کرنے کے بعد اس نے چند ماہ میں 30,000 روپے جمع کیا تھا۔ یہ 30,000 روپیہ اس کے لیے 30 لاکھ کے برابر تھا۔ یہ اس کی دن رات کی محنت تھی۔ جمشید نے یہ پیسے اپنے چھوٹے سے باورچی خانے میں برتنوں کے اندر چھپا رکھے تھے، ایک ایسا بڑا سا برتن جو کافی دیر سے استعمال میں نہیں تھا۔ اس نے یہ پیسے اسی برتن کے اندر رکھے تھے، مگر نہ جانے اس کے باپ کو کیسے علم ہو گیا۔ ایک دن جب جمشید نے اس ارادے سے کچن کا رخ کیا کہ وہ ایک بار رقم گن لے، اگر پوری ہو چکی ہے تو وہ ڈاکٹر سے ملے گا، ٹائم لے گا اور ماں کا آپریشن کروا لے گا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ماں، میرے پاس اب کافی رقم جمع ہو چکی ہے، میں تمہارا آپریشن کراؤں گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں بھی اب امید چمکنے لگی تھی۔ وہ تو یہ امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ وہ اب صحت مند زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا آپریشن بھی کروا سکتا ہے، مگر اس کے اس بیٹے نے کر دکھایا جسے ساری عمر خود کو ادھورا وجود کا تانا ملا تھا۔
اسی ادھورے وجود نے دن رات محنت کرنے کے بعد اپنی ماں کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے، اور پھر اس دن وہ کوئی عام دن نہیں تھا، جمشید کے لیے تو وہ قیامت کا دن تھا۔ وہ کچن میں گیا، اس نے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا مگر برتن خالی تھا۔ اس کا ہاتھ خالی واپس لوٹ آیا، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے برتن کے اوپر سے پورا ڈھکن اٹھایا، اندر جھانکا، مگر اس کا خوف سچ ثابت ہوا۔ برتن واقعی خالی تھا، اس کے پیسے اندر نہیں تھے، ایک بھی روپیہ اندر موجود نہیں تھا۔ اس کا تو جیسے رنگ اڑ گیا، کمزور سا وجود کانپنے لگا۔ ایک ٹانگ کے سہارے وہ کھڑا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیسے کس نے نکال لیے؟ پہلا شک اس کا اپنے باپ پر گیا۔ کیا ابا اس کے پیسے لے اڑے؟ نہیں، ابا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ ہاں، اماں کو بتایا تھا کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں سے اٹھا کر کہیں اور سنبھال کر رکھ لیے ہوں۔ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ جمشید لڑکھڑاتا ہوا اپنی ماں کے بستر کے پاس آیا، ایک آخری امید کا سرا ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی ماں نے رقم وہاں سے اٹھا کر کہیں اور سنبھال کر رکھ لی ہو۔ ماں کے بستر کے پاس جھکا، کانپتی آواز میں کہنے لگا، اماں، تم نے میرے پیسے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھے ہیں کیا؟ بیٹے کا یہ سوال سن کر آمنہ کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا رنگ بھی بیٹے کی طرح ہی زرد پڑنے لگا، اور پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جمشید کو واقعی اپنے ایک پاؤں پر کھڑے ہونا اب مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماں کے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، اماں، پھر وہ میرے پیسے کہاں گئے؟ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گا۔ اتنے میں باہر کے دروازے سے ماجد گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شاید اپنے بیٹے کے منہ سے نکلنے والے یا آخری جملے سن لیے تھے۔ ماجد نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور بیٹے کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے جمشید، گھبراؤ نہیں، وہ پیسے میں نے لیے ہیں۔ تمہاری نئی ماں کو منہ دکھائی میں کچھ نہیں دے سکا تھا، یہ دیکھو، میں نے اسے سونے کی انگوٹھی لے کر دی ہے۔ ماجد نے بیوی کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے جمشید کو دکھایا۔ جمشید کی آنکھوں میں تو جیسے انگارے دہکنے لگے تھے۔ اس کے اتنے ماہ کی دن رات کی محنت کا وہ پیسہ جو اس نے اپنی ماں کے آپریشن کے لیے جمع کیا تھا، اس کے باپ نے ان پیسوں کو چرا لیا اور اپنی نئی بیوی کو انگوٹھی لے کر دی۔ جمشید کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماجد مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور اسی اثنا میں جمشید اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ صحن میں لگی موٹر کے پاس لوہے کا ایک بھاری راڈ کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس طرف گیا، راڈ کو ہاتھ میں تھاما۔ اس سے پہلے کہ آمنہ سمجھ پاتی کہ اس کا بیٹا کیا کرنے والا ہے، جمشید نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پوری قوت سے وہ راڈ باپ کی نئی بیوی کے سر پر دے مارا۔ اس نے بلند چیخ ماری اور زمیں بوس ہو گئی۔ خون کا تالاب وہاں فرش پر جمع ہونے لگا اور ایک پل میں کہانی ختم۔ بس اس کے بعد کی کہانی مختصر ہے۔ اس دن ماجد کی نئی بیوی اپنی جان سے چلی گئی۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جب تک ایمبولینس آئی اسے اسپتال شفٹ کیا گیا۔ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ پولیس جمشید کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور آمنہ اس واقعے کے بعد 2 ماہ بھی نہ گزار سکی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اب اس خستہ حال بوسیدہ مکان کے اندھیرے کمرے میں ماجد تنہائی میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔